बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी की पहली रात किसी ने मेरे शौहर को जहर दे दिया और मेरा शौहर मर गया। सब ने इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया और मुझे जेल भेज दिया। मैं हसीन थी, जेल में मेरी इज्जत लुट गई। जब मैं बाहर निकली तो घर वालों ने भी नहीं अपनाया। मैं सड़क पर बैठी रो रही थी जब एक फ़कीर बोला, मुझसे निकाह कर लो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं शादी करके जो ही इसके साथ गई तो स्टेज पर बैठते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं दुल्हन बनी अरूसी लिबास में मलबूस गाड़ी की तरफ जा रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था कि मुझे गाड़ी की तरफ कौन ले जा रहा है। माज़ी का एक एक पल मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जिंदगी में वैसे ही बहुत दुख मौजूद थे और अब जब मुझे लगा कि जिंदगी आसान होने लगी है तो न जाने खाली खाली महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया है, जबकि अभी तो मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। आज मेरा निकाह था और मेरा निकाह एक फ़कीर से होने जा रहा था। जेल से निकलते ही मुझे इस फ़कीर ने निकाह की पेशकश की थी, जिसे मैं जानती तक न थी। हाँ, अलबत्ता इसे 1-2 बार मैंने घर के रास्ते में देखा ज़रूर था। जेल से निकलते वक़्त मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था, सर चकराने लगा। ऐसे में जब इसने मुझे शादी की पेशकश की तो मैंने कुछ भी सोचे समझे बगैर हाँ कर दी और अब मेरा दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था। अगर मेरा फ़ैसला गलत साबित हो गया तो मैं क्या करूँगी? घर वालों ने तो वैसे ही मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था। इनके नज़दीक मैं एक कातिला थी और अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद कत्ल साबित न होने की वजह से जेल से बाहर तो आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी मेरी ज़िंदगी जैसे कांटों पर चल रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी हँसती-खेलती ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा, जब मैं अपने सब कुछ छोड़-छाड़ कर एक अंधेरी जेल में बंद हो जाऊँगी और इससे निकलने का कोई रास्ता ना होगा। वहाँ अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए दुआएँ माँग-माँग कर बिल आखिर मुझे आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन लोगों ने अभी भी मुझे कैद किया हुआ था। मैं ज़िंदगी से थक चुकी थी, चाहती थी कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मौत भी मुझे आके नहीं दे रही थी। ऐसे ही जब इस फ़कीर ने मुझे रास्ते में देखा, जो अक्सर मुझे मिला करता था, शादी की पेशकश तो मैं रह न पाई और मैंने फ़ौरन इससे हाँ कर दी। आज मेरा इससे निकाह हो चुका था, लेकिन दिल काफ़ी हद तक डरा सहमा था। मुझे गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाने लगा तो मैं हैरान रह गई। भला फ़कीर के पास गाड़ी कैसे आ सकती है? इसके पास तो गाड़ी नहीं होनी चाहिए और जिस इलाके में गाड़ी जा रही थी, वो इलाका मेरा जाना-पहचाना था। ज़हन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देने के बावजूद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद मेरी याददाश्त भी जेल में रहकर कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने हर फ़िक्र से खुद को आज़ाद करने की कोशिश की और सर झटक कर गाड़ी की सीट से अपना सर टिका दिया। अब कुछ भी फ़ायदा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अगर मेरे हक़ में फ़कीर बेहतर हुआ तो ठीक, वरना जिस तरह ज़िंदगी के दूसरे दुःख मैंने सह लिए हैं, ये दुःख भी सह लूँगी। गाड़ी अनजान रास्तों पर चलती रही, यहाँ तक कि एक झटके से एक बड़े घर के सामने रुकी, तो मैं हैरान रह गई। मैंने फ़ौरन से गाड़ी से उतरना मुनासिब समझा। मेरे शौहर मेरे साथ मौजूद नहीं थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें घर पर मिलूँगा। तुम बस दुल्हन का लिबास पहनकर मौलवी साहब को अपना हिजाब कबूल रिकॉर्ड करवा कर भेजी गई गाड़ी में बैठकर आ जाना। और मैंने इस वक्त इनसे कोई सवाल नहीं किया था। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। मैं टुकर टुकर वहां मौजूद तमाम चीजों को देखने लगी, जो अपनी महंगी होने का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी। हर चीज अपनी जगह इंतहाई अहमियत की हामिल थी और काफी हद तक शहाना तर्ज जिंदगी की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा दिल बैठता चला गया, यानी कहीं इस फकीर ने मुझे किसी अमीरजादे को बेच तो नहीं दिया। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? मेरा दिल चाहा कि मैं उल्टे कदमों वापस लौट जाऊँ और फिर कभी दोबारा यहाँ ना आऊँ। मैं वैसे ही धोखा खा चुकी थी। अपनों ने मुझे छोड़ दिया, पर अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाती रही, यहाँ तक कि मुझे एक मुलाज़िमा ने आकर हाथ पकड़कर मेरे कमरे तक पहुँचा दिया। ये घर मुझे जाना-पहचाना लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, या शायद ये मेरा वहम था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ बैठी कमरे में अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी।
تقریباً 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اب میرا دل بیٹھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر باہر نکلتی، کسی کھٹکے کی آواز ہوئی۔ میں سمجھ گئی میرا شوہر اندر داخل ہو رہا ہے۔ لاک گھمانے کی آواز آئی، دروازہ کھولا اور پھر بند ہوا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ میرے سامنے جو شخصیت موجود تھی وہ فقیر تو ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر میرا نکاح کس سے ہوا ہے؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر اپنے شوہر کا نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ میں زندگی سے اس قدر بیزار ہو گئی تھی کہ نکاح کے وقت میں نے اپنے شوہر کے نام پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ میں تو اس سہارے کی تلاش میں تھی، بس مجھے وہ سہارا چاہیے۔ جھونپڑی میں رکھے یا محل میں، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ پر اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر سامنے موجود شخصیت کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے شوہر کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ۔ میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، میں نے چلا کر کہا۔ تو پہلے تو میرے شوہر کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر اس کے بعد اس نے زور زور سے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں ہی تو تمہارا شوہر ہوں، کیا تم مجھے بھول گئی ہو، یا میں اس دن پہچان میں نہیں آ رہا؟ اپنے شوہر کا سوال سن کر مجھے ایسے لگا کہ ساتوں آسمان اپنی قوت سے میرے پر آ گرے ہوں اور میں کسی قاتل نہیں رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم میری خوشیوں کے قاتل ہو، تم ہی تو وہ شخص ہو جس نے مجھے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جو میں بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ چھن گیا، اب میں تمہیں اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتی ہوں؟ میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میرے لیے کھڑا ہونا دوبھر ہو رہا تھا۔ میرا سر زور زور سے چکرانے لگا، ایک دم سے دل کی دھڑکن کم ہوتی گئی۔ میں نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ دھندلاتی نگاہوں سے جو آخری منظر میں نے دیکھا وہ میرا شوہر میری طرف مڑنا تھا، جسے میں اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے بعد میرا ذہن اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میرا نام بنیش ہے اور یہ میری زندگی کی انتہائی تلخ حقیقت ہے جس سے میں نے آج تک نظر چراتی چلی آئی ہوں۔ لیکن اب میں تھک چکی ہوں اور چاہتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے، پر مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ میری زندگی میں اب سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ والدین نے انتہائی لاڈ پیار سے پالا تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس سے پہلے میری دونوں بہنوں کی میٹرک کے بعد ہی شادی ہو گئی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو امی ابو کا لاڈلا تھا، پھر اس کے بعد میں پیدا ہوئی، اس وجہ سے مجھے بھی اس کے برابر پیار ملا تھا۔ زندگی حسین تھی، بالکل شہزادیوں والی۔ ابو کی میں لاڈلی تھی، اس لیے میری خواہش پوری ہوتی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی ایک ایسا موڑ لے گی جس کے بعد میں کبھی خود کو محفوظ تصور نہیں کر سکوں گی۔ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ کالج میں میں نے قدم رکھا تھا کہ میرے رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ امی ابو کو ویسے بھی میری شادی کی فکر لگی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے میری بہنوں کی جلدی شادی کر دی۔ اس وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ میری شادی بھی جلدی ہو جانی چاہیے، پر میں پڑھ لکھ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میرا مقصد تھا کہ میں ٹیچر بنوں اور بچوں کو انتہائی پیار محبت سے پڑھا سکوں۔ میرے نزدیک جو کمیاں اسکول لائف میں میرے اندر رہ گئی تھی وہ ٹیچرز کی عدم توجہ کی بدولت تھی۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں ایک ایسی ٹیچر بنوں جو بچوں کو انتہائی پیار محبت سے ان کی نفسیات کے مطابق پڑھائے، تاکہ وہ پڑھائی میں بہتر طریقے سے دلچسپی لے سکیں۔ میں نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے والد صاحب سے بھی کیا تھا اور وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، پر ہر ماں کی طرح میری ماں کو بھی میری فکر لگی رہتی۔ انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ ابو کے 2 بڑے بھائی تھے جنہیں میں تایا جان اور چچا جان کہا کرتی تھی۔ سب سے بڑے بھائی کو میں تایا جان اور ان سے چھوٹے کو میں چچا جان کہا کرتی تھی۔ تایا جان نے شروع سے ہی ابو کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ میرے اصفر کے لیے تو بیٹی ہی ٹھیک رہے گی، جبکہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ میں اصفر سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔
وہ مجھ سے عمر میں کئی گنا بڑا ہے۔ یقیناً ہمارے درمیان 5-6 سال کا فرق تو لازمی تھا۔ جبکہ چچا جان نے امی سے ریکویسٹ کی تھی کہ بنیش کو ہماری بہو بنا دے۔ اس وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات تھے۔ میں نے امی ابو کو صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ میں رشتہ داروں میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ کسی ایک کو بھی ہاں کہیں گے تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں اس طرح کے فسادات والی شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ ابو میری سوچ کے قائل ہو گئے تھے، لیکن امی کی چونکہ چچی جان سے کافی حد تک دوستی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بالآخر میرے کزن رامس کے لیے منا لیا تھا۔ میری منگنی کی خبر عام ہو چکی تھی، جبکہ ابھی میں نے خود فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میں نے صرف امی کو ٹالنے کے لیے رامس کا کہا تھا، اور ابو امی نے میرے اس ٹالنے کو ہی میری ہاں سمجھ کر تمام خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ بنیش نے رامس کے لیے ہاں کر دی ہے اور اسفر کے لیے منع کر دیا ہے۔ تایا جان کو اس بات کے لیے بہت برا محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ کہنے کی بجائے چپ اوڑھ لی تھی۔ ابو کو بھی افسوس ہوا۔ انہیں امی کی جلد بازی پر غصہ آیا تھا۔ اس بات کا انہوں نے صدمہ لے لیا اور ان کا بڑا بھائی ان سے ناراض ہے۔ وہ امی سے کہا کرتے کہ بیٹی کو ایسی جگہ نہیں جھونکنا چاہیے جہاں پہلے سے ہی باتوں پر مزید اختلافات بڑھ جائیں، اور امی کو داماد کے روم میں رامس کے علاوہ اور کوئی بھاتا ہی نہیں تھا۔ رامس اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور اکلوتا تھا، جو اچھی خاصی جاب کرتا، مہینے کے تقریباً 60,000 تو آرام سے کما لیتا تھا۔ اس پر گھر کے کام کوئی زیادہ اخراجات بھی نہیں تھے۔ میری زندگی عیش و آرام میں گزرنے والی تھی۔ اختلافات بڑھنے لگے تو میں نے امی سے کہا جلد میری شادی کا اعلان کر دیں تاکہ تمام لوگوں کے منہ بند ہو جائے۔ امی نے منگنی کا تو باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا تھا، اس لیے دوبارہ توڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی ذات کو یوں موضوع بنتے دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اس لیے میں نے امی سے کہہ دیا کہ آپ رامس اور میری شادی کی تاریخ طے کر دیں۔ میں نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہی تھی۔ میں بہت تکلیف میں تھی، کیونکہ ہر زبان زدیام یہ بات عام تھی کہ رامس اور بنیش کا کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور تھا، جو اس نے اسفر کو ٹھکرا دیا، جبکہ سچ بات تو یہ تھی کہ نہ میں رامس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ اسفر کے لیے ہاں کر رہی تھی، پر امی کی ضد نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ میں بالکل خاموش رہ گئی۔ ابو نے چہچہاتی ہوئی بلبل کی خاموشی کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور بھائی کی بیوی اسفر کی چھوٹی بہن تھی۔ اس وجہ سے بھی ہمارے گھر میں اختلافات بڑھ گئے تھے، پر بھابھی نے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا کہ جو اس کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی۔ بنیش پر کسی طور پر زبردستی نہیں کر سکتے، جبکہ بنیش کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کی والدہ رامس سے اس کا رشتہ طے کر آئی ہیں۔ اب میرے پاس شادی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں نے فسادات سے بچنے کے لیے امی کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ اب میری جلد از جلد شادی کر دیں۔ امی نے ایسا ہی کیا اور پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جلد بنیش اور رامش کی شادی ہونے والی ہے۔ مجھے اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا بے حد افسوس تھا۔ رامس مجھ سے محبت کرتا تھا، اس بات کا اندازہ مجھے میری مائیوں والے دن ہوا، جب وہ چپکے سے مجھ سے ملنے آیا اور میں اپنے کمرے میں مائیوں کی دلہن بنی اداس بیٹھی اپنے خوبصورت دنوں کو یاد کر رہی تھی، جو ماں باپ کے گھر میں انتہائی شاندار گزارے تھے، جہاں کوئی فکر اور پریشانی نہ تھی، اور اب میری زندگی بدلنے والی تھی۔ کسی اور کو اپنی زندگی کے ہر قسم کے حقوق کا مالک بنا دینا اتنا آسان نہ تھا جتنا کہنا آسان تھا۔ میں رو پڑی، اپنے کمرے میں بیٹھی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب میرے دل کو خوشی محسوس ہوگی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور رامس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری نظریں شرم سے جھک گئیں۔ رامس مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنا پڑا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہو گئی ہیں، لیکن تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ گوارا ہے۔ تم اداس مت ہونا، تمہارا شوہر ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی اس طرح کی یقین دہانی نے میرے اندر جیسے خوشی کی کلی کھلا دی، اور میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ چند گھنٹے وہاں بیٹھا مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اس دوران مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی میرے ہیرے جیسا شخص ہے، جس سے کھو کر میں بہت بڑی غلطی کرنے والی تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنی والدہ پر بہت پیار آیا، جنہوں نے میرے لیے واقعی ہیرا چنا تھا اور مجھے زندگی کی تمام خوشیاں دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، میرے ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی،
اور میں نے انتہائی پیار محبت سے رامز کا نام لکھوایا تھا۔ ابو نے مجھے پہلی بار مسکراتے دیکھا تو ان کے دل میں بھی جیسے ٹھنڈک پڑ گئی، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹا، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلی ہو، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر کبھی شادی کے بعد کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے کبھی نہ چھپانا، بلکہ ہمیں اسی وقت بتا دینا۔ ہم تمہارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں ہمیشہ پیش پیش رہیں گے۔ ویسے تو ہماری دعا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ ابو نے مجھے دعا بھی دی اور نصیحت بھی کی۔ بالآخر وہ دن آن پہنچا جب میں دلہن بن کر رامز کے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تشریف لے جانے والی تھی۔ میں دلہن کے لباس میں موجود برائڈل روم میں بیٹھی اپنی بارات آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہاں بیٹھ بیٹھ کر میری کمر درد کر رہی تھی، لیکن خوشی اس قدر زیادہ تھی کہ درد کا احساس جاتا رہا۔ اسی دوران بچوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں، پھر پٹاخوں کی آواز آئی، تب میں سمجھ گئی کہ بارات آ چکی ہے۔ ڈھول کی تھاپ میں بارات کا استقبال کیا جانے لگا۔ برائڈل روم میں موجود کھڑکی سے مجھے باہر کا تمام منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے رامز کے چہرے پر پہلی بار اتنی زیادہ خوشی دیکھی تھی۔ وہ بار بار ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ تبھی میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اپنے منہ پر دوپٹہ اوڑھے ایک لڑکی آگے بڑھی تھی اور اس نے میرے شوہر کو دودھ کا گلاس دودھ پلائی کے لیے پیش کیا تھا۔ انہوں نے بارات کے ساتھ رقص کرتے ہوئے باتوں ہی باتوں میں وہ دودھ کا پورا گلاس پی کر اس لڑکی کو واپس کیا، اور وہ لڑکی حال میں آنے کی بجائے کہیں غائب ہو گئی۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ میں نے سر جھٹک کر اپنی خوشیوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر دی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہی لڑکی میری خوشیوں کی قاتل ہوگی۔ میرے شوہر اچانک رقص کرتے کرتے رک گئے۔ انہیں گرمی سی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی شیروانی کے بٹن کھول دیے۔ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ انہیں حال میں لایا گیا، میرے سامنے پنکھے میں بٹھایا گیا۔ طبیعت بحال ہوئی تو فوراً سے نکاح کر دیا گیا۔ رخصتی کا شور مچ اٹھا۔ تبھی امی دودھ لے کر آئیں تو وہ حیران ہوا، آنٹی، یہ دودھ تو مجھے پہلے بھی کسی نے دیا تھا، کیا آپ نے نہیں بھجوایا تھا؟ امی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، میں نے تو نہیں بھجوایا، یہ تمہاری زوجہ نے بھجوایا ہوگا۔ کیا پتہ اسے بہت شوق ہوا ہو اپنے شوہر کو اس طرح استقبال کرنے کا۔ میری ایک کزن نے چٹکلا چھوڑا تو میں خوفزدہ نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ منظر اس وقت بھی مجھے عجیب لگا تھا، اور اب دوبارہ سے یوں اس بات کا تذکرہ آنا، میری چھٹی حس مجھے کسی انہونی کا احساس دلانے لگی تو میں حیران رہ گئی۔ دل گھبرانے لگا۔ میرے شوہر کی طبیعت کے پیش نظر شادی کی تمام رسومات کو کینسل کر کے جلد از جلد میری رخصتی کا اعلان کر دیا گیا، اور میں روتے ہوئے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر جیسے ہی کمرے میں قدم رکھ کر میرے پاس آئے تو انہیں خون کی ایک بہت بڑی الٹی ہوئی، اور میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ وہ میری طرف دیکھ بھی نہ سکے، مسکرا نہ سکے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، اور پھر اس کے بعد میں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں وہیں پلنگ پر لٹایا اور اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھا۔ میرا پورا لباس خون آلود ہو چکا تھا۔ میں بھاگ کر باہر آئی تو تمام گھر والوں نے مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اندر اشارہ کیا تو وہ لوگ بھاگ کر وہاں آئے، اور پھر دوسرے ہی لمحے چچی جان نے مڑ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ نامراد، تیرے آنے سے میرا بیٹا چلا گیا، ضرور تیری کارستانی ہوگی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تو اصفر سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا جو میں نے تجھے اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تو ڈائن ہے، قاتلہ ہے۔ تو نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا، تیرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ چچی جان سینے پر ہاتھ مار کر زور زور سے رو رہی تھی، اور میں حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے روتے ہوئے بلند آواز سے اپنی گواہی دینا چاہی۔ میں بے گناہ تھی، میں تو رامز سے محبت کرنے لگی تھی، بھلا میں اسے کیوں قتل کرتی؟ چچا جان نے بھی آگے بڑھ کر مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ اگر تجھے میرا بیٹا پسند نہیں تھا تو اسی وقت منع کر دیتی۔ اصفر کے لیے تو نے میرے بیٹے کو مار دیا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔
انہوں نے اسی وقت پولیس کو فون کر کے بلا لیا تھا اور پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں اپنی صفائیاں دیتی رہی لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی اور یوں سب نے مجھے قاتل قرار دے دیا۔ میں جیل میں آ چکی تھی، دلہن کے لباس میں میں جیل میں موجود تھی۔ کسی نے مجھے لباس تبدیل کرنے کا وقت بھی نہ دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی۔ مجھ پر قتل کا مقدمہ درج ہو چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے آنکھیں پھیر لیں کیونکہ انہیں بھی لگتا تھا کہ شاید میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں نے رو رو کر ان کے سامنے ہاتھ چھوڑے، انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن سب نے آنکھیں پھیر لی تھی۔ ابو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امی بیوہ ہو چکی تھی، بھائی نے مجھ سے تعلق توڑ دیا تھا۔ ایسے میں میرا گھرانہ تو مکمل طور پر برباد ہو گیا تھا۔ میں خود برباد ہو گئی تھی، شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو چکی تھی، لیکن کسی کو میرا درد نظر نہیں آ رہا تھا۔ چچی جان کو تو صرف اپنا درد عزیز تھا، ان کا جوان بیٹا گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ درد بہت بڑا ہوتا ہے، جوان موت انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، پر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے تو دکھ پہنچا تھا، میرا بھی تو شوہر دنیا سے رخصت ہوا تھا، لیکن ان تمام لوگوں نے مل کر مجھ پر الزام تراشی شروع کر دی اور مجھے جیل میں بند کروا دیا۔ ان کے نزدیک اس سب کے پیچھے میں اور اصفر ملے ہوئے تھے۔ مجھے شادی میں اصفر کہیں نظر نہیں آیا تھا اور اس نے مجھے بچانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہیں جیل میں بیٹھی اپنی بے گناہی کا انتظار کرتی رہی کہ کب میں بے گناہ ثابت ہوں گی اور کب اللہ پاک مجھے یہاں اس جیل کی اندھیری کوٹڑی سے نکالے گا۔ زندگی یوں ہی رخ بدلنے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، میرے رو کر ہر روز رات کو اللہ سے یہی دعا کرتی کہ اللہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے اور میں یہاں سے چھوٹ کر نکل جاؤں۔ نہ جانے کس کی بد دعا لگ گئی تھی مجھے، شاید اصفر کی بد دعا لگ گئی تھی۔ مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا میرے شوہر کا قاتل کون تھا، پر حیرت انگیز طور پر یہ بات ہوئی کہ مجھے جیل میں خط ملنا شروع ہو گئے تھے جس میں اس بات کا اعتراف کیا جاتا تھا کہ میں نے تمہارے شوہر کو مارا ہے۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، پر اس سے کہیں زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ تم میری وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو۔ لکھنے والا اس میں اپنی حبس ظاہر نہ کرتا تھا، اپنی جنس ظاہر نہ کرتا تھا، بس ایسی باتیں لکھی ہوتی جس سے گمان ہوتا کہ آیا یہ لڑکے کا خط بھی ہو سکتا ہے اور لڑکی کا بھی۔ میں نے عدالت میں ثبوت کے طور پر وہ خط جمع کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن جیل میں شاید تمام لوگ رشوت کھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرا خط اعلیٰ عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی برباد کر دیا تھا۔ اب تو جیل میں وہ خط ملنا بھی بند ہو چکے تھے۔ میں تقریباً 2 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہی۔ جیلر ایک انتہائی بد کردار شخص تھا۔ وہاں پر موجود جیل کی ہر عورت کو اس نے برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری باری بھی جلد آنے والی تھی اور مجھے پورے برباد کر کے چھوڑے گا۔ افسوس اس وقت ہوا جب رات کے آخری پہر میں نے جیلر کو اپنی اندھیری کوٹڑی میں پایا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی، پر وہاں میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ محض 25 سال کی عمر میں اپنی زندگی کے انتہائی برے دنوں کا سامنا کر رہی تھی۔ اس دن میں شدت سے روئی اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے صبر کی حد مکمل ہو چکی ہے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، میرے صبر کا جام چھلک گیا، میں اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یا اللہ تو کوئی راستہ نکال، یہاں سے میں جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں سے باعزت بری کر دے۔ صبح ہوتے ہی میں نے زور زور سے رونا شروع کیا تو جس جیلر کی ڈیوٹی ختم ہوئی تھی اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اور اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ واحد عزت تھی جو میں کھو چکی تھی، اس لیے میں نے اس کی کسی بات کو خاطر میں لائے بغیر زور زور سے وہاں موجود تمام لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس شخص نے میری عزت پر حملہ کیا اور مجھے لوٹ لیا ہے۔ میں اس پر مقدمہ درج کرانا چاہتی ہوں۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں موجود کانسٹیبل رحم دل تھا۔ اس نے میری بات اعلیٰ حکام تک پہنچا دی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میری آواز صرف جیل کی حدود تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کی بازگشت دور دور تک سنائی دے گئی۔ میں رو پڑی تھی۔ یہ خبر ٹیلی ویژن پر ایک پٹی کی صورت میں چل پڑی کہ جیل میں موجود قتل کی ملزمہ پر جیلر کی طرف سے حملہ، جیل میں موجود ملزمہ کی عزت جیلر نے لوٹ لی۔ مجھے باقاعدہ طور پر وہاں کمرے میں بلا کر یہ خبر سنائی گئی تھی۔
میں نے اپنا سر جھکا لیا، یہی سچ تھا، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ عزت تو چلی گئی، اب اگر یہ عزت دوبارہ چلی جاتی تو اس میں کیا ہی برا تھا۔ میں کس حال میں بھی اس جیلر کو نہیں چھوڑ سکتی تھی جس نے مجھ سے پہلے بھی نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ غلط سلوک کیا تھا۔ رو رو کر تھک چکی تھی، میڈیا کے لوگ آ کر مجھ سے بیان لے رہے تھے۔ جب میں نے ہاتھ جوڑ کر وہاں لوگوں سے کہا کہ میرے کیس میں دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے، میں نے اپنے شوہر کو نہیں مارا، یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے میڈیا میں پھیل گئی۔ پہلے نئے سرے سے میرے کیس کو دیکھا جانے لگا، میری شادی کی ویڈیو کو دیکھا گیا جس میں واضح طور پر پتہ چل گیا کہ میرے شوہر کو زہر دے کر مایا گیا تھا، اور وہ عورت جو منہ پر دوپٹہ باندھ کر میرے شوہر کو دودھ کا گلاس دے گئی تھی، دراصل اس دودھ میں ہی زہر موجود تھا۔ میں باعزت بری ہو گئی تھی، لیکن جو خبر اس خبر سے پہلے چل چکی تھی کہ جیلر نے میری عزت لوٹ لی، میرے گھر والوں نے مجھ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ امی بھائی کے رحم و کرم پر تھی، کیسے مجھے اپنے گھر میں قبول کرتی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی آسان ہو گئی ہے، لوگ مجھ سے معافی مانگیں گے، مجھ سے ہمدردی کریں گے اور مجھے ایک بار پھر سے اپنے گھر میں پناہ مل جائے گی، لیکن میں بے حد غلط تھی۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا سب کچھ اس کے برعکس ہوا تھا۔ چچا چچی نے مجھ سے معافی تو کیا ہی مانگنی تھی، انہوں نے تو ابھی تک مجھے ہی قاتل قرار دیا تھا۔ انہوں نے مجھے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ چاہے تم باعزت بری ہو چکی ہو، تمہارا کیس کھل چکا ہے، لیکن ہمارے بیٹے کی موت کی ذمہ دار تم ہی ہو۔ تم اس کی زندگی میں آئی تو تم نے ہی اسے دنیا سے رخصت کر دیا۔ ہم تمہیں قیامت تک معاف نہیں کریں گے۔ میں رو پڑی تھی۔ اب میں ان کے سامنے کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی کہ ہر وضاحت بیکار ہو چکی تھی۔ جسے نہ سمجھنا تھا وہ نہ سمجھ سکا۔ انتہائی لٹے پٹے انداز میں اپنے گھر کی طرف گئی تو امی نے مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم باعزت بری ہو کر آ جاتی تو ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھ لیتے، لیکن تمہاری عزت لوٹ جانے کی وجہ سے ہر طرف چرچے ہیں، ہم تمہیں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم ایسی لڑکی کو کیسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں جس کی عزت کے لٹ جانے کی خبر چاروں جانب پھیل چکی ہے۔ ایسے میں تم خود ہی بتاؤ ہم کیسے تمہیں اپنے گھر میں رکھیں۔ ہر کوئی ہمیں یہی باتیں سنائے گا کہ تمہاری بیٹی تو وہی ہے نا جس کی عزت جیلر نے لوٹ لی تھی۔ یہ کہہ کر امی رو پڑی تھی اور میں سمجھ گئی کہ امی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ بھائی کے الفاظ ہیں جو امی نے زبر کیے ہیں، ورنہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہیں اور مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن امی کو بھی اب 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے تھے اور میں نے انہیں اس بات کے لیے معاف کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی زندگی میں خود آگے بڑھوں گی اور یہ فیصلہ کر لوں گی کہ مجھے اب ان تمام لوگوں کو بلا کر اپنی زندگی نئے سرے سے چلانی پڑے گی۔ پر اس وقت میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں تھی۔ تعلیم بھی میں نے کچھ خاص حاصل نہیں کی تھی کیونکہ شادی کا شور مچ اٹھا تھا۔ اب میں کیا کرتی؟ اسی کشمکش میں وہاں سڑک پر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ میرے برابر میں ایک فقیر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک بار پھر سے میں اپنی عزت کھونے والی ہوں۔ میں نے فقیر سے دور جانا مناسب سمجھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا اور مجھے کہا، بنیش میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کرب سے گزر رہی ہو۔ جس کرب سے تم گزر رہی ہو میں تمہارے اس درد کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، پہلے کی طرح ہو جائے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ فقیر کی زبانی یہ الفاظ سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں کسی سہارے کی تلاش میں تھی۔ مجھے چھت کی ضرورت تھی، 2 وقت کی روٹی کے لیے میں ترس رہی تھی۔ جیل سے چھوٹے 2 دن ہو چکے تھے اور میں نے ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ فقیر نے مجھے کھانا دیا، میں نے وہ کھانا حلق میں آنسوؤں کے گولے کے درمیان اتارا تھا۔ تب میں نے اس فقیر کو دیکھ کر فوراً سے ہاں کر دی، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس فقیر نے مجھ سے محبت سے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل میں تمہیں اپنے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر لے جاؤں گا، فی الحال تم اس جھونپڑی میں گزارا کرو۔ وہ مجھے ایک جھونپڑی میں لے آیا تھا۔ کل تمہیں شادی کا جوڑا بھی دے دیا جائے گا اور پھر میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ تم ایک بار پھر سوچ لو۔ فقیر کی میلی کچیلی داڑھی اور اس کا میلا بدن دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے، پر پھر اپنے سر پر کھلے آسمان کو کب تک موجود رہنے دیتی؟ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس فقیر سے شادی کر کے رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے کسی سیڑھی کی تلاش تھی
اگر وہ غریب تھا تو غریب ہی صحیح، اس کے ساتھ بھیک مانگ کر گزارا کر لوں گی۔ زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ شہزادیوں کی طرح پلنے والی اپنی زندگی میں مجھے بھیک بھی مانگنی پڑے گی۔ زندگی اس قدر بدترین ہو جائے گی۔ جیل سے جان چھوٹی اس بات کے لیے میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اب آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی، میں نے خود کو خود ہی تسلی دی۔ مجھے صبح صبح ایک عورت کے ہاتھوں شادی کا جوڑا بھجوایا گیا۔ شادی کا جوڑا دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایسا خوبصورت جوڑا آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ پیارا جوڑا میں پہنوں، ایسا جوڑا تو میں نے رامس اور اپنی شادی کے موقع پر بھی نہیں پہنا تھا۔ میں نے لباس سے تن کیا، ایک گاڑی مجھے لینے آئی۔ میں حیران تھی، فقیر ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ پر اپنے ذہن کو تمام سوچوں سے آزاد کر کے میں سب سے پہلے اس گاڑی میں پارلر تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ وہاں مجھے خوبصورتی سے تیار کیا گیا، پھر گاڑی ایک اجنبی جگہ لے جائی گئی جہاں مجھ سے ایجاب و قبول کی اجازت طلب کی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو نکاح میں قبول کر لیا، اپنی زندگی اس کے نام کر دی، یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ زندگی اتنی تلخ ہو چکی تھی کہ میں نے اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ مجھے بس ایک سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے فقیر کی پیشکش قبول کی۔ لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گاڑی ایک بنگلے کے پاس آ کر رکی۔ میرے شوہر نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم میرے گھر آ جانا، میں تمہارے سامنے تمہیں قبول کر چکا ہوں۔ ایسا ہی ہوا تھا، انہوں نے مجھے ریکارڈنگ بھیج دی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میں نے انہیں دولہا بنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید انہیں کبھی اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہ کرتی۔ میں جیسے ہی کمرے میں پہنچائی گئی، تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے سامنے میرے شوہر کی حیثیت سے اسفر کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسفر سے پوچھا۔ اسفر نے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا۔ تمہارا شوہر ہوں، تم نہیں تو میں ہی کمرے میں آؤں گا نا؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسفر نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، میں اس کی باہوں میں مچلنے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ میری جان حلق میں آ گئی، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب ہوش آیا تو اسفر میرے سامنے شرمندہ کھڑا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں، میں نے ہی رامس کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے جس کرائے کے قاتل کو خریدا تھا، میں نے اسے فون کر کے منع کر دیا۔ اس نے میری بات مان لی، میرے اوپر سے ضمیر کا ایک بوجھ ہٹ چکا تھا، میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے مجھے اپنی کہانی سنانے لگا۔ پھر وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ جس کرائے کے قاتل کو میں نے رامس کو مارنے کے لیے خریدا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ رامس کی وہ گرل فرینڈ تھی جس سے رامس چھوڑ چکا تھا۔ وہ یہ بات برداشت نہ کر سکی اور اس نے رامس کو میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی زہر دے دیا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں ہی قصوروار تھا، اس حقیقت کو قبول کر چکا تھا کہ تم اب رامس کی ہو چکی ہو، لیکن شاید اس نے اس حقیقت کو قبول نہ کیا۔ وہ میری پرانی دوست رہ چکی تھی اور میں نے اس کا انتخاب بھی اسی لیے کیا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ رامس کی نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ جائے گی کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ فقیر بن کر تمہیں شادی کی پیشکش کرنے کی میری یہی وجہ تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ تمہاری زندگی میں جتنی مشکلات آئیں میری وجہ سے آئیں۔ میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چکا تھا، میرا ذہنی توازن جیسے اپنی جگہ پر نہ تھا۔ جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ تم جیل سے رہا ہو کر واپس آ رہی ہو، تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں اس وقت راستے میں گھیر کر شادی کی پیشکش کروں گا۔ اگر تم سے شادی کی پیشکش قبول کر لی تو میں تمہیں زندگی میں تمام خوشیاں دوں گا، اور اگر تم نے شادی کی پیشکش قبول نہ کی تو اس دن میری زندگی کا بھی آخری دن ہوگا۔ میں نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اسفر کی زبانی کی کہانی سنی تھی۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ میرے پاس کھڑا میرے آنسو پوچھ رہا تھا۔ اگر گھر والوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ واقعی میں اس کی قاتلہ ہوں؟ اور تم اگر سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ مقدمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ پر ختم کر دو اور عامر کے قاتلوں کو گرفتار کرواؤ، تبھی میرے دل کو سکون پہنچے گا۔ اسفر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ اپنی گواہی لے کر تھانے پہنچ چکا تھا۔ تھانے والوں میں اس کی گواہی پر رامس کی گرل فرینڈ کو گرفتار کر لیا، اور یوں میری زندگی کے وہ انتہائی مشکل دن جو میں نے کاٹے تھے اسفر کی صورت ختم ہوئے تھے، اور اب میں اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ ماضی کو بھول کر ہم نے وہ شہر تک چھوڑ دیا ہے جہاں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، تاکہ ہم دونوں کی زندگی میں کوئی مشکل دوبارہ نہ آئے۔ میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس کی تربیت ایسی کروں گی کہ اسے زندگی میں دوبارہ اسفر اور رامس کی طرح مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اسے عورت کی عزت کرنا سکھاؤں گی اور اسے یہ سکھاؤں گی کہ عورت کا ایک بار منع کرنے کا مطلب منع کرنا ہوتا ہے۔ اس پر وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اسفر بھی مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے اور میری دنیا اسفر بن چکے تھے۔ انہوں نے ہی میری زندگی میں مشکل کھڑی کی تھی،
انہوں نے ہی میری زندگی میں دوبارہ آسانی پیدا کی تھی۔ اس بات کے لیے میں ان کی جتنی شکر گزار رہتی کم تھا۔ ہم دونوں نے تمام اختلافات اور ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا کر اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تھا، اور اب ہم 2 بچوں کے والدین بن چکے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو ہر قسم کی بہترین تربیت فراہم کی تھی اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ زندگی میں اگر مشکلات آتی ہیں تو پھر اللہ پاک آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ میری زندگی تو اس بات کی سب سے بڑی مثال تھی۔ ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔